अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं मौलाना आदि इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया कि हुक्मरानों से हक छीन कर लेने का वक्त आ गया, इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी जाएंगे। दूसरी जानब DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी ऐलान किया है कि फ़ौज गैर सियासी इदारा है, किसी जमात से बैकडोर राब्ता नहीं। PDM वाले रावलपिंडी आए तो चाय से तवाज़ु करेंगे। अहम खबर, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की आड़ में फ़ी यूनिट बिजली ₹1.06 महंगी कर दी गई। शायद सुर्खियों को मद्देनज़र रखते हुए ये कलाम ज़रूर जहन में आया, अब तेरी चश्मे अनायत के भी काबिल न रहे, अब तेरी चश्मे अनायत के भी काबिल न रहे, यानी इतनी सी भी रायत के काबिल न रहे। नोच के बाल तेरे साथ झगड़ते थे कभी, आज एक हर्फ शिकायत के भी काबिल न रहे। हम तेरे लाड से बिगड़े हुए ज़िद्दी बच्चे, हम तेरे लाड से बिगड़े हुए ज़िद्दी बच्चे, ऐसे बिगड़े जो हदायत के भी काबिल न रहे। शोबदाबाज ना तोड़ ऐसे मोहब्बत का फसूं, शोबदाबाज ना तोड़ ऐसे मोहब्बत का फसूं, आँख ख्वाबों की रवायत के भी काबिल न रहे। उनकी तस्दीक मेरे ज़िम्मे लगा दी तूने, उनकी तस्दीक मेरे ज़िम्मे लगा दी तूने, वो मौक़िफ़ जो हमायत के भी काबिल न रहे। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, खबरों और तजियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मेहमान शख्सियत का तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, सहाफ़त से, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तवील अरसे से शोबा से मुंसलिक हैं और हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं साफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब अहमद सगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। सबसे पहले तो अहमद का शुक्रिया, मसरूफ़ियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने एक ऐलान किया है। कहते हैं फ़ौज गैर सियासी है, कोई किसी भी जमात से किसी भी किस्म के बैकडोर राब्ते नहीं। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, उन्होंने कल बड़े, चूँकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक पॉलिटिकल पार्टी, क्या पॉलिटिकल, आपको भी पता, सबको पता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने कहा जी कि हम जा सकते हैं, हम जो है वो इलेक्शन कमीशन के बाहर से उठेंगे। अगर कारकुन कहते हैं कि जी हमने पिंडी जाना है तो फिर हम पिंडी भी जा सकते हैं, या वो कहें कि हमने डी चौक जाना है तो हम डी चौक भी जा सकते हैं। अच्छा, इस बयान के बाद फिर एक ख़ास किस्म का, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे और अदरवाइज़ भी जो है एक चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी और उसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी था। सो DGISPR ने बड़े मुदल्लल, बड़ी फोकस्ड और बड़ी टू द पॉइंट, और कोई उसमें लगी लिपटी नहीं, स्ट्रेट वे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा देखिए, हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, सियासत के अपने स्टेक होल्डर्स हैं। और दूसरी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत जो कह रही है हम वो कर रहे हैं, और हुकूमत का एक इदारा है, एक ज़ेली इदारा है फ़ौज जो है, और हुकूमत जो है वो जिस तरह के आर्डर्स देती है, हमने जो है वो उस तरह की जो है वो मामला। सो ये कहना कि फ़ौज जो है वो सियासत में है, या उनका हमें बराए मेहरबानी आप सियासत में मत घसीटें। चलें, ये तो बयान कल का है, मैं सिर्फ थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा आपसे, ज़िम्मन सवाल है, हालिया ही है या को माजी में मबनी भी है बयान? देखें, ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ पिछले काफ़ी अरसे से जो बार बार सिलेक्टेड हुकूमत और सिलेक्टर और इस तरह की जो बातें की जा रही थी, शायद थोड़ा सा उसको भी एड्रेस किया गया है इसके अंदर। और ये कहा गया है कि फ़ौज के, देखें, जब वो कह देते हैं ना, फ़ौज कभी भी ये नहीं होता कि वो कोई लंबी चौड़ी आके भाषण देते हैं, या वो उन्होंने 2-4 बातें करनी होती हैं और 2-4 बातों के अंदर बहुत सारे मफ़हूम दे के वो चले जाते हैं। सो मकसद यही होता है कि हमें उन्होंने कहा कि हमारी एक शोधा की दास्तान है,
اور شہید جو ہیں ہم باقی معاملات میں بزی ہیں، ہمیں آپ نہ الجھائیں اپنے جو سیاسی امور ہیں اس کے اندر، یہ آپ اپنے خود سے نپٹائیں، یہ ان ادر ورڈز. صحیح. اب ان سیاستدانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو اٹھا کے لا کے فوج کے اوپر ڈال دینا ہوتا ہے اور یہ خود گھسیٹتے ہیں ان کو. سیاستدان آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ قسم کی قوم ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، کھانا پینا انہیں آتا نہیں ہے، ماحول سے واقفیت رانا نہیں صاحب ہے. یہ جان بوجھ کے ان کو گرنٹر چاہیے. یہ عمران خان پہ یہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے آرمی چیف کو یہ بیچ میں انٹروین کریں اور معاملات کو جو ہے وہ کسی وہ بٹھائیں اس کو، اس اونٹ کو جو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر نیب کے کیسز ہیں اور نیب کے کیسز جو ہے وہ ان کو جکڑے ہوئے ہیں. اب ان کو یہ ہے کہ خان تو ہمیں وہ بار بار کہتا ہے کہ این آر او نہیں دوں گا، اور این آر او کون لے کے دے سکتا ہے؟ پریشرائز کر رہے ہیں فوج کو. فوج ایک ادارہ ہے یار، اور فوج آپ کا بھی ادارہ ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، ہم آپ کو چائے بھی پلائیں گے. اور کسی ایک میں کل سن رہا تھا ایک نون لیگ کی خاتون کہنے لگی کہ ہمیں تو پیزا بھی کھانا ہے ساتھ. بالکل جی، بہت کچھ ایسا. دیکھیں فوج کن کی ہے؟ ہماری فوج ہے، انہی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ فوج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ مطلب ہے کہ ہم کس کو تھریٹ کر رہے ہیں؟ جس نے کہا کہ ہم پنڈی جا سکتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جو پیزا کھانا چاہتے ہیں وہ کسی کا بزنس بھی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، انکریز کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں چلے میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن جملہ میرا آگے ضرور جس کا آپ نے آغاز میں ذکر کیا وہ ایک بیان ہے، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان کا. کہتے ہیں حکمرانوں سے حق چھین کر لینے کا وقت آ گیا، اسلام آباد کی بجائے راول پنڈی جائیں گے. بڑا اعلان وہ یہ جملہ کہتے ہیں اور کافی دیر سے ہی کہہ رہے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے نیب کو بھی دھمکیاں دی ہیں اور سوال نامہ بھیج کر تو دکھائیں، واضح طور پہ نیب کو کہا ہے. لیکن ادھر پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا خطاب تھا تو انہوں نے تو بولا ہے، وہ کہتے ہیں راول پنڈی آئے تو چائے سے تواضع کریں گے. اور اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، مورال بلند ہے، تنقید کا جواب نہیں دیں گے. بالکل صحیح بات. اور فوج جو ہے، دیکھیں فوج obviously ایک آرگنائزیشن ہے اور ایک بڑا آرگنائزڈ قسم کا ایک ادارہ ہے. اس ادارے کے اپنی نارمز ہیں، اپنی ویلیوز ہیں اور اپنی کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے اس چیز کو کیری کیا ہے. فوج کا کام بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ سیاستدانوں کی ان فضول قسم کی باتیں جس میں وہ فوج کو لے آتے ہیں یا فوج کے اوپر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ جواب دیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے کہ آپ جو ہے مسلسل جو ہے وہ موضوع تنقید بنائے رکھیں ان کو، اور ان کو آپ دیوار کے ساتھ لگائے رکھیں. پھر جب وہاں سے ریٹیلیشن ہوتی ہے تو پھر ان کو لگ پتہ جاتے ہیں، پھر یہ جیلوں میں ہوتے ہیں. پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب بوٹ پڑتے ہیں ریٹیلیشن ہوتی ہے اور جیلوں میں جانا پڑتا ہے. مجھے بتائیں، جب آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب سیرل میڈا نے جب وہ کی تھی تو فوج کے اندر سے کتنا زیادہ وہ آئی تھی؟ ٹھیک ہے، عام فوجی جو ہے وہ انسان نہیں ہے، ان کے جذبات نہیں ہیں، ان کے دل نہیں ہیں، ان کے احساسات نہیں ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ معاملات ہیں. آپ اگر ان کو دیوار سے لگائیں گے، ان کو کرٹیسائز کریں گے اور ان کو بطور انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو آپ کویسچن مارک اس کے اوپر ایک بڑا سارا سوالیہ نشان لگا دیں گے، اور آپ ان سے یہ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو ہے وہ غصہ نہ کریں یا ان کے اندر جو ہے وہ ایک اینگر نہ آئے یا ان کے اندر جو ہے ریٹیلیشن نہ آئے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا رانا صاحب. وہ بھی ایک جیتے جاگتے گوشت پوشت کے انسان ہے نا، ان کے اندر بھی دل ہے، دھڑکتا ہے. وہ کہتے ہیں تنقید کا جواب نہیں دیں گے. تنقید کا جواب تو انہوں نے نہیں دیا، تنقید کا جواب تو انہوں نے نہیں دیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ریٹیلیشن کر سکتے ہیں، جیلوں میں بندہ جا سکتا ہے، وہ تنقید کا جواب. میں عرض کروں، یہ ماضی کے اندر جو سیاستدانوں نے کیا ہے، سیاستدانوں نے بھگتا بھی ہے. لیکن الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے سے میں نے دیکھا ہے فوج کے اوپر جتنی تنقید ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. لیکن فوج نے نہ صرف یہ کہ اس ساری کی ساری تنقید کو خاموشی سے سہا ہے، بلکہ اس کا اس طرح سے جواب بھی نہیں دیا. اور یہ جواب ان کا دینا بنتا بھی نہیں، یہ حکومت کا جواب دینا بنتا ہے نا، گورنمنٹ جواب دے. آپ نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا، حکومت کا جواب دینا بنتا. حکومت خود کہتی ہے ایک پیج پر ہیں. کل دیکھیں وہ میٹنگ ہوئی ہے، میں وہی جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ایک پیج پہ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے پھر وہ جواب نہیں دے سکتے؟ نہیں دیکھیں، فوج تو جواب نہیں دے گی نا، حکومت نے جواب دینا ہے، اور کام بھی حکومت کا ہے. حکومت جو ہے انہوں نے پورے ایک انفارمیشن کا پورا ایک منسٹر بٹھایا ہوا ہے. جب وزیر اعظم یہ کہہ دیتے ہیں، میں صرف آن دی ریکارڈ باتیں کروں گا، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، نہ میں ان تفصیلات میں جاؤں گا، نہ ادارہ فوج، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے ترجمان بولے ہیں تو لازم بات ہے کہ بہت بڑی باتیں کی ہیں انہوں نے. لیکن جب حکومت کہہ دیتی ہے فوج اور حکومت جو ہے ایک پیج پر ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ سیاستدانوں کو شاید چبھتا ہوگا. دیکھیں لیکن حکومت کو یہ کہنا نہیں چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے، حکومت خود کھینچتی ہے نا ان کو، فوج کو، کہ ہم ایک پیج پہ. بھائی فوج جو ہے وہ اس ریاست کا ادارہ ہے اور آپ حکومت ہیں. حکومت اور ریاست میں بہت فرق ہے رانا صاحب، یہ آج تک نہیں لوگوں کو سمجھ آئی. ریاست جو ہے، ریاست کا حکومت ایک کمپوننٹ ہے،
فوج ایک کمپوننٹ ہے، ریاست ایک ٹیریٹری ہے، اس کے اندر بسنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے حقوق ہیں. سو اس کی جو پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جو ریاست کی جو مروج ڈیفینیشن ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا ہم جب ریاست کی بات کرتے ہیں، DGISPR نے بھی جملہ بولا کہ ذیلی ادارہ ہے. ٹھیک ہے نا، ذیلی ادارہ ہے نا. تو جو ایک ذیلی ادارہ ہے، آپ دو ذیلی اداروں کو جب ملا دیں گے اور ایک ذیلی ادارہ اٹھ کے کہے گا کہ یہ دوسرا ذیلی ادارہ بھی ہمارے ساتھ ہے، تو آپ تو خود گھسیٹ رہے ہیں، حکومت تو خود گھسیٹ رہی ہے، بونگیاں تو خود مارتے ہیں یہ جو ہے کہ یہ فوج ہمارے ساتھ ہے. اور بھئی فوج ان کے ساتھ بھی ہے، فوج میرے ساتھ بھی ہے، فوج آپ کے ساتھ بھی ہے، اس ملک کی فوج ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فوج جو ہے وہ کوئی ایک پارٹی ہے اور کسی ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے، چونکہ حکومت میں ایک پولیٹیکل پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اگر پولیٹیکل پارٹی اٹھ کے کہے گی کہ فوج میرے ساتھ ہے، تو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے ایک سراسیمگی دوڑے گی، ان کے اندر ایک جو ہے نا ایک احساس دوڑے گا کہ شاید جو ہے فوج ہمارے ساتھ نہیں ہے اور ان کے ساتھ ہے، یا فوج ایک پارٹی بن گئی ہے، یا فوج شاید جو ہے وہ ان کے دل میں، فوجیوں کے دل میں یا آرمی چیف کے دل میں جو ہے، یا جو ISI ہے اس کے دل میں، یا ملٹری انٹیلیجنس والوں کے دل میں، یا پتہ نہیں جو فوج کے باقی جو ادارے ہیں ان کے دل میں جو ہے حکومت کے لیے تو محبت ہے اور ہمارے لیے نفرت ہے، یا جو ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے شاید اس لیے کیا جا رہا ہے کہ فوج ان کے ساتھ ہے اور وہ فوج مل کے کچھ کروا رہی ہے. اور حکومت کا کام یہ نہیں ہے رانا صاحب، حکومت کے فیصلے بولتے ہیں، حکومت کے کام بولتے ہیں. حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے جو ہے وہ اپوزیشن کو روپ ڈالنے کے لیے، اور جی فوج ساڑھے نال ہے، تسی اگر سانو کیتا تے دیکھ لو اسی فوجیوں نے کہنا تو چک کے اندر کر دیں گے. فوج نے آج تک کسی کو اٹھا کے اندر کیا نہ، فوج نے یہ اس طرح کے معاملات کیے. نیب اندر کر رہا ہے، نیب پکڑ رہا ہے، آپ نے نیب کے لیے جو ہے وہ معاملات کرنے ہیں. فوج کو آپ اس لیے گھسیٹ رہے ہیں، اپوزیشن والے بھی اور حکومت والے بھی، کہ فوج جو ہے وہ اس کے پیچھے جا کے یہ چھپ جاتے ہیں اور پھر ان بیچاروں کو جو ہے وہ آگے کر دیتے ہیں. حکومت والے بھی یہی کرتے ہیں، حکومت والے بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ فوج کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں، اپنی ساری نالائکیاں، اپنی ساری وہ جو ہیں یہ جا کے، جی فوج ہمارے ساتھ ہے، کہ تم لوگ اگر باہر نکلے تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری حکومت چلی جائے، تو حکومت نہیں جائے گی چونکہ فوج ہمارے ساتھ ہے اس لیے جائے گی نہیں. تو یہ ایک میسج دیتے ہیں ان کو. اچھا، یہ اس کا مطلب ہے کہ پاک فوج کا میسج دونوں کے لیے تھا، حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی. انہوں نے دیکھے چائے کی آفر کی، انہوں نے کہا آپ کی ہے نہیں، انہوں نے چائے کی آفر کی، بڑے نیٹ اینڈ کلین، انہوں نے بولا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ گھسیٹا جائے، واضح طور پہ انہوں نے بولا گھسیٹا نہ جائے. اور سیاستدان کیا بچے لگتے ہیں؟ اب یعنی میرا جملہ اس لیے ہے عوام کے پوائنٹ آف ویو سے، نہ مجھے ان کی بچگی سے غرض ہے، لیکن ان کا بار بار یہ کہہ دینا کہ ہم جائیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے، ہم وہاں احتجاج کریں گے، آخر کیوں بولتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی انہیں. رانا صاحب پریشرائز کرتے ہیں، پریشرائز اس لیے کرتے ہیں کہ جناب آؤ ساڑی ڈیل کراؤ. اچھا، یعنی ڈیل وہ کرائیں گے ان کی نظر میں، ان کی سوچ کے تابع. یہ عمران خان کیا کرتا تھا؟ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے، کسی وقت بھی کھڑی ہو سکتی ہے. اور جی پھر آپ کو ایک وقت یاد ہے طاہر القادری نے واشگاف لفظوں میں کہا تھا کہ آرمی چیف آئے گا تو بات ہوگی، بات ہی نہیں ہوگی حکومت کے ساتھ. اور اس وقت حکومت کیا کر رہی تھی؟ میاں صاحب جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ آئیں، اور باہر جو ہے وہ جتھے آئے ہوئے ہیں، یہ ان کو جتھے کہتے تھے. آج یہ جو ہے یہ ان کو جتھے کہتے ہیں. سو تاریخ، ہسٹری جو ہے وہ بڑی عجیب سی چیز ہے. کسی وقت میں یہ بھی امپائر کو کہتے تھے کہ امپائر بیچ میں پڑے اور امپائر آ کے معاملات کرائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ٹرسٹ کس پہ کرتے ہیں؟ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. اور طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ جس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور جس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. یہ تین چیزیں بڑی ریکوائرڈ ہوتی ہیں کہ آپ اگر کریڈیبل نہیں ہیں اور کیپیبل ہیں تو بھی لوگ نہیں جائیں گے، لیکن اگر آپ کیپیبل ہیں اور صرف کریڈیبل نہیں ہے تو بھی لوگ آپ کے پاس نہیں جائیں گے، اور اگر آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے تو بھی لوگ آپ کے پاس نہیں جائیں گے. سو یہ تینوں چیزیں کس کے پاس موجود ہیں؟ وہ فوج کے پاس موجود ہیں. ان کا خیال ہے کہ اگر فوج بیچ میں آ کے یہ کہہ دے، خان صاحب کو کہے گا یار چھڑو خان صاحب، کیوں تسی انہوں نے تنگ کر رہے ہو اپوزیشن والوں کو، اور بس ٹھیک ہے ان کو جانے دیں، جو بھی کر رہے ہیں کرنے دیں، ان کو آگے الیکشن آئیں گے اور پھر معاملات اس میں ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نیب سے ریلیف مل جائے گا، اور نیب سے ریلیف ملے گا تو ہم ذرا تھوڑی سی کھل کے پالیٹکس کریں گے. ابا جان جو ہے وہ جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہیں گے آپ آ جائیں ملک کے اندر، اپنی آ کے سیاست کریں یہاں پہ، اور ہم تھوڑا سا جو ہے ہمیں کہیں پہ. یعنی وہ کون سا احتساب ہے جس میں ابا جان باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور بھیجا کس نے؟ میں وہی جاننا چاہتا ہوں، یعنی وہ کون سا احتساب ہے؟ بڑا کڑا احتساب میں نے بھی سنا تھا، آغاز بڑے کڑے احتساب سے ہوا تھا. پرسوں کہہ رہے تھے یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، برملا انہیں کہہ رہے ہیں، یعنی میں وہ جملہ سوال نامہ بھیج کر تو دکھائیں. ہاں، یہ ادارے کو کہا کہ کارکن آئیں گے، ادارے کو کہا گیا، انہوں نے کہا آپ سوال نامہ بھیجیں، جواب ہم نہیں دیں گے، کارکن آگے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں وہ جاننا چاہتا ہوں ریڈ زون میں رانا صاحب یہ جو ڈرامہ تو اب شروع ہونا ہے نا، انہوں نے کرنا ہے.
اچھا ابھی شروع اب ہوگا. ڈرامہ جو ہے یہ جو ریڈ زون میں آ کے انہوں نے یہ لگانا ہے، حکومت روکے گی ان کو. یہ ریڈ زون میں ہی لگے گا. ریڈ زون میں لگے. الیکشن کمیشن کہاں پہ ہے؟ یہ تو نون لیگ کا ٹھیک ہے نا، موقف ہے نا. مولانا تو کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے پنڈی، وہ بس چائے پینے جائیں گے. دیکھیں چائے تو کیا پینی ہے انہوں نے. یہ تو اس وقت جب آپ کو یاد ہے وہاں پہ آگے بیٹھے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، ہم تو کہیں بھی جا سکتے ہیں. یاد ہے نا جب دھرنے میں آگے بیٹھے تھے، ایک راستہ پنڈی کی طرف جاتا تھا، ایک راستہ اسلام آباد کی طرف. انہوں نے کہا ہم تو یہاں پہ آگے بیٹھ گئے ہیں، ہم یہاں سے ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں. اشاروں کنائیوں میں تو انہوں نے فائنلی واپس گئے اور فائنلی واپس چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے بیچ میں کیا کیا باتیں ہوئی، وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر مولانا نے کہا آنر نہیں کیا گیا، ہمیں جو کہا گیا تھا آنر نہیں کیا. اب کس نے کہا ہمیں تو نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. سو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہ ان کے آپس میں معاملات ہیں. اور یہ سیاستدان آپ نے جو کہا نا کہ بچے ہیں، بچے کوئی نہیں ہے، ان کو سارا پتہ ہے. عوام کو بچے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں بچہ سمجھتے ہیں. صحیح. عوام کو بچہ سمجھتے ہیں. ان کا خیال عوام کو بچہ ہے آج تک نا وہی 80 والی سیاست جو ہے، جب وہ اخباروں میں چھپا کرتے تھے بیان اور اگلے دن مکر جاتے تھے نا یہ، اور جی میرا بیان کو مروڑ توڑ کے جو ہے وہ توڑ موڑ کے جو ہے وہ یعنی کہیں نہ کہیں یوں کہہ لیں پھر حکومت بھی عوام کو بچہ سمجھتی ہے. حکومت تو سمجھتی ہی بچہ ہے. کسی نے بھی شعوری طور پہ نہیں لیا. دیکھیں عوام بڑی سیانی ہو گئی ہے، لیکن وہ تو بچہ ہی سمجھتے ہیں. جی. تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا؟ پیپلز پارٹی نے بچہ سمجھا نا. پیپلز پارٹی آج کدھر ہے؟ نون لیگ نے بچہ سمجھا نا. میاں صاحب کو کہنا پڑا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں کھڑا تھا. انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ نواز شریف تمہارے ساتھ ہے. تو پھر عوام بھی جو ہے نا وہ قدم آگے آپ کو بڑھوا کے پیچھے ہٹ جاتی ہے. سو عوام بچی نہیں ہے. یعنی عوام بچی نہیں ہے. کسی بھی وقت جب اس کو شعور آتا ہے وہ کسی کے بھی پیچھے سے ہٹ جاتا ہے. دیکھیں ان کے پاس جو طاقت ہے نا، کسی کے بھی پیچھے سے ہٹ جاتا ہے. ان کے پاس جو طاقت ہے نا وہ ہے ووٹ. اور وہ اس دن پھر کھل کے بتا دیتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. یعنی آپ کو لگتا ہے عوام اتنی شعوری ہے؟ بہت زیادہ شعور ہے، بہت زیادہ شعور ہے. اور یہ آپ کو شعور اگلے الیکشنز میں پھر نظر آئے گا. اللہ کے حکم سے آپ دیکھیے گا پی ٹی آئی کا کیا انجام ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، چاہے جس کا بھی جو بھی انجام ہو. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے میں بھی دیکھوں گا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بڑی جامع قسم کی وہ کانفرنس کی. مزید کہتے ہیں بھارت علاقائی سلامتی کا دشمن ہے. گزشتہ سال 3097 بار سرحدی خلاف ورزیاں کی، اور یہ ان کے معمول کا حصہ ہٹ درمی ہے، اور وہ مکروہ چہرہ جو پوری دنیا دیکھ چکی ہے بھارت کے حوالے سے. 5th جنریشن وار مسلط کرنے کی کوششیں ہوئیں. بلوچستان میں داعش کارروائیوں سے آگاہ ہیں. 5th جنریشن وار کیسے دیکھ رہے ہیں جی اس بیان کو؟ اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا تفصیلاً بیان کریں. رانا صاحب یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے جس چیز پہ آ کے انگوٹھا رکھا ہے نا، انگلی رکھی ہے، اور آپ کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں، اس لیے میں نے پوچھا. ٹھیک ہے. ضرور. دیکھیں رانا صاحب پہلے تو یہ ہے کہ دنیا میں 5th جنریشن وارفیئر سے تھوڑا سا پہلے آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا کہ جنگیں ہوئی کیوں ہیں، ہوتی کیوں ہیں. جنگ جو ہے یا زن، زر اور زمین، اس کے لیے لڑی گئی ہے. دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ہیلن آف ٹرائے جو ایک باقاعدہ ٹرائے اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے. یہ دنیا کی بہت بڑی جنگ تھی جو کہ عورت کے اوپر لڑی گئی، اور بعض خاتون جس نے بہت ساری بڑی سلطنتیں. اسی طرح دنیا میں بہت ساری ایسی جنگیں ہیں جو کہ خواتین کی وجہ سے یا خواتین کے لیے لڑی گئی. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جو اوپیم وارز ہیں جس میں چائنا اور برٹش کے درمیان جو وارز ہوئی، 2 وارز تھیں، بڑی وارز تھیں. یہ وارز جو ہے یہ ٹریڈ اور زمین کے لیے لڑی گئی. پھر آپ دیکھیں کہ جو فرسٹ اینگلو ڈچ وار ہے یہ بھی لینڈ کے لیے لڑی گئی. پھر آپ دیکھیں کہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے یا امریکن وارز ہیں یہ بھی جو ہے یہ بھی زمین کے لیے لڑی گئی. اچھا یہ تو تھی روایتی جنگیں. اب روایتی جنگیں جو ہے وہ اس کا زمانہ پیچھے، چونکہ جو کولڈ وار تھی نا جو امریکہ کے درمیان اور سوویت یونین کے درمیان جو لڑی گئی، اور اس کولڈ وار کے بعد اتنا زیادہ نقصان ہوا دنیا کا. اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکہ مختلف ریاستوں میں اترا. اس نے کیوبا کے اندر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، اس نے ویتنام کے اندر کرنے کی کوشش کی، اس نے شمالی کوریا کے اندر جا کے گھسنے کی کوشش کی. پھر وہ عراق کے اندر گیا، افغانستان کے اندر گیا، اور دنیا کے ریسورسز، یہ ساری کی ساری ریسورسز کے اوپر لڑائی تھی. اور ریسورسز دنیا میں پہلے پیٹرول تھا، ساتھ میں پانی تھا. رشیا جو ہے وہ پانی تک ایکسیس چاہتا تھا، وہ جو ہے وہ ٹریڈ ایک بہت بڑا اس کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جنگوں کے لیے جو ہے.
اب ان کو تھوڑا سا جب ہم آگے دیکھتے ہیں، دنیا نے بیٹھ کے سوچا، ان کا یار روایتی جنگوں کا زمانہ اب گزر گیا، چونکہ پہلی دوسری جنگ عظیم کے بعد اور پھر یہ جو اتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے، اس تباہی کے بعد دنیا نے بیٹھ کے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا یار اس سے جو ہے نقصان زیادہ ہوتا ہے، تو چونکہ ٹریڈ ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے نا، دنیا میں کہتے ہیں کہ ٹریڈ فار وار اور وار وداؤٹ ٹریڈ ناٹ پاسبل. سو یہ وار اور ٹریڈ کا بہت زیادہ چولی دامن کا ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ ٹریڈ کو بچاؤ، چونکہ ٹریڈ بچے گی تو آپ کی اکانومی بچے گی، اور آپ کی اکنامکس بچے گی تو آپ دنیا کے اوپر رول کر سکیں گے. سو اس رول کو کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے 5th جنریشن وارفیئر ایک شروع کی ہے. اور یہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے یہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور سے ہوتے ہوئے 5ویں تک پہنچی ہے. اب یہ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے؟ 5th جنریشن وارفیئر کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کسی ملک کو نشانہ بنانے کی بجائے آپ اس کی اکنامکس کو نشانہ بناتے ہیں. کسی ملک کی فوج کو ڈائریکٹ نشانہ بنانے کی بجائے آپ اس ملک کے لوگوں کو گروپس میں تقسیم کرتے ہیں. ایک آپ نے جملہ استعمال کیا کہ اس ملک سے آپ اس کی اکانومی کو تباہ کرنے کی کوشش، لیکن دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکانومی کو بچانے کے لیے شروع کی گئی، اپنی اکانومی بچانے کے لیے اور دوسرے کی اکانومی کو تباہ کرنا. بالکل بالکل ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. سو اپنی اکنامکس کو انہوں نے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے، اپنی اکنامکس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور اپنی اکانومی کے اندر جو ہے اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے اس کو جو ہے، اور دوسروں کی اکانومی کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے اور پھر اس کو برباد اور تباہ کرنا ہوتا ہے. سو اب دیکھیں کہ اگر اس کو کرونا کو ہم بایو ٹیکنالوجی وارفیئر کہیں، بایو وارفیئر کہیں، اور اس بایو وارفیئر کو 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ بنا کے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت دنیا بھر کی اکانومی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے. سو ہم واپس پاکستان پہ آتے ہیں. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ کرنے کی کیا کوشش کی گئی، آپ کی اکنامکس سے کھیلنے کی کوشش کی گئی. اب وہ کیسے کھیلا جاتا ہے؟ یہ جو آپ کے ملک سے جو منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے، یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ گھوم پھر کے واپس آ کے کہاں پہ استعمال ہوتا رہا ہے؟ یہ موسٹلی جو پیسہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر. کل آرمی چیف نے ایک بڑی جو ڈی جی ایس پی آر ہے اس نے ایک بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ اغوا برائے تعاون کہاں سے گیا؟ اب یہ جو اغوا برائے تعاون کا جو پیسہ تھا یہ کہاں جاتا تھا؟ یہ بھی سارے کے سارا آ کے آپ کی 5th جنریشن وارفیئر میں آپ کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر یوز ہوتا تھا. اچھا پھر جو پیسہ ہے جو ادر سورسز سے جو اکٹھا ہوتا تھا وہ بھی آ کے جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اور سوسائڈ مشنز جو ہوتے تھے، پیسہ تو آتا تھا نا، تو وہ پیسہ کہاں سے، اس کے کون تھے ٹانڈے بانڈے کہاں جاتے تھے؟ تو وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی آ کے یہاں پہ استعمال ہوتا تھا. سو 5th جنریشن وارفیئر میں ایک تو اکنامکس ہے، دوسرا ہے انفارمیشن وارفیئر. انفارمیشن وارفیئر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کے اندر کیوس کریٹ کرتے ہیں، گروپس میں تقسیم کرتے ہیں، پولیٹیکل گروپس ہوتے ہیں یا ریلیجیس گروپس ہوتے ہیں، اور ان گروپس کے اندر آپ جو ان کے جو تضادات ہیں اس کو آپ گہرا کرتے ہیں اور پھر تضاد کو ہوا دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بار بار کیا کوشش ہو رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے یہاں پہ جو ہمارے سوئے ہوئے ایشوز ہیں، جو ہمارے سائلنٹ ایشوز ہیں، ان کو جگایا جائے. یعنی مذہب اور مذہب میں شیعہ سنی فساد، یہ اس ملک کا ایک پرانا ایک سویا ہوا ایک مسئلہ ہے. آپ نے بھی اور میں نے بھی ہم نے دیکھا ہے، ہم نے بھگتا ہے کہ یہاں پہ آتے تھے مساجد کے باہر کس طرح سے جو ہے وہ ہو جاتی تھی، یہاں پہ بارگاہوں کے باہر جو ہے وہ کس طرح سے معاملات ہوا کرتے تھے. ابھی کوئٹہ کے اندر کیا ہوا؟ سو بار بار کوشش، کراچی کے اندر کچھ عرصہ پہلے مذہبی لوگوں کو مارا گیا. سو یہ اسی 5th جنریشن وارفیئر میں گروپس کو، جو ریلیجیس گروپس ہیں ان کی جو ریلیجیس جو کانفلکٹس ہیں اس کو ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا پھر اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر، آپ ذرا افغانستان کی اگزامپل لے لیں. افغانستان کے اندر وار لارڈس کو بنایا گیا، وار لارڈس کو بنا کے ان کو اسلحہ دیا گیا، اسلحہ دے کے آپس میں لڑا دیا. جب امریکہ نکلا ہے یہاں سے اور سوویت یونین گیا ہے یہاں سے اور ہم نے پیچھے ہٹے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہوگی. ربانی صاحب کی اپنی وہ تھی، ساؤتھ ان کا اپنا وہ تھا، جو شمالی اتحاد جو ہے ان کا وہ اپنا وہ تھا، مختلف وہ وار لارڈس سے وہ آپس میں لڑنے شروع ہو گئے چونکہ ان کے پاس اسلحہ تھا، ویپنز تھے. انہوں نے کہا اب اقتدار کس کے پاس آئے گا؟ انہوں نے کہا جو طاقتور ہوگا وہ اقتدار لے لے گا. انہوں نے کہا لیٹس پھر فائٹ. اب وہ فائٹ وہاں پہ شروع ہوگی. یہاں پہ بھی اسی قسم کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح گروپس میں بنا دیا جائے اور پھر ان گروپ کو جو ہے وہ اسلحہ بیچا جائے اور اس اسلحے کی بنیاد پہ جو ہے ان کے تضادات کو گہرا کر کے ان کو لڑایا جائے. یہ لڑائی جو ہے یہ ہمیں کل انہوں نے ایک بات اور بھی کی ہے جس کو آپ سمجھنے کی ضرورت، انہوں نے کہا ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو مولانا بات کرتے ہیں نا کہ ہم وہاں جائیں گے، ہم وہاں جائیں گے، تو دیکھیں یہ
چونکہ ان کے پاس بھی آپ نے پتہ ہے پچھلے دنوں ایک بات کی جا رہی تھی کہ مولانا کے پاس ایک بڑی ٹرینڈ قسم کی جو ہے نا وہ ایک فورس موجود ہے، تو وہ ایک فورس لے کے جانا چاہتے ہیں کس کے خلاف؟ ایک بڑی دوسری فورس کے خلاف. سو یہاں پہ جو گروپس کے درمیان جو معاملات کو ہوا دی جا رہی ہے اور جو ایک اسٹرانگ ملٹری کا یہاں پہ جو ایک امپریشن ہے، اس امپریشن کو ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اندر اور اس کے پیچھے رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں دشمن انوالو ہے، اور ہمیں دشمن کی سرگرمیوں کو سمجھنا چاہیے. ذکر کر رہے ہیں ویسے یہ کون شروع کر رہا ہے، کس نے چلائی ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں جس کا ذکر DGISPR. دیکھیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بھارت بھی کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا پچھلے دنوں ایک بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی کہ کون کون اسرائیل گیا ہے، تو اسرائیل کون گیا؟ انہی کی پارٹی کے لوگ گئے ہیں نا اسرائیل. اور اسرائیل کیا آپ کا خیر خواہ ہے؟ اسرائیل تو چاہتا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ بہت بڑا الائی ہے انڈیا کا. انڈیا کو جو اسلحہ اور ویپن مل رہے ہیں بہت بڑے، یہ کہاں سے آئے؟ یہ اسرائیل دیتا ہے ان کو. انہوں نے فرانس کے علاوہ جو چیزیں خریدی ہیں، باقی ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ اسرائیل سے خریدی ہے انہوں نے، یا امریکہ سے خریدی ہے. یہ تو 3 بڑے ملک ہیں جو اسلحہ بیچ رہے ہیں. سو انہوں نے اب اگر اسرائیل، انڈیا اور پھر وہ والی فورسز جو کہ اینٹی پاکستان ہیں، چونکہ پاکستان کے نیوکس جو ہیں وہ پوری دنیا کو چپتے ہیں. پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، وہ پوری دنیا جو ہے وہ اس ایٹمی پاور کو ماننے کے لیے مانتی تو ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو ہضم نہیں کرنے، ڈائجسٹ ان سے نہیں ہوتا. یعنی وہ سارے کے ساری جو فورسز جو ہیں، صورتحال ہے جیسے آپ نے اسرائیل کی مثال دے دی ہے، جو بھی گیا ہے وہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہے. یس، وہ حصہ ہے. حصہ کیا ہے؟ وہ استعمال ہو رہا ہے. اور ان دا لانگ رن جب بھی کبھی کسی کے بارے میں ایسی بات ثابت ہوئی تو وہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہوگا. اور وہ 5th جنریشن وار کس نے سٹارٹ کی؟ وہ پاکستان کے لیے. پاکستان کے خلاف تو بھارت نے سٹارٹ کی ہوئی نا. ابھی کرونیکل یہ جو ابھی آئی ہے کل، انہوں نے اس کی بھی بات کی ہے کہ یہ جو انہوں نے وہ بنائی ہوئی تھی شریواستو والی وہ ادارہ، اور جس کو جو ہے ایک انڈیا کی ایک بڑی نیوز ایجنسی جو ہے اس کو وہ کر رہی تھی، اور جو یورپ کے اندر جو ہے جس کو یورپ نے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سارا وہ یہی ہے نا کہ آپ کے خلاف انہوں نے انفارمیشن بھی کھولی ہوئی ہے. انہوں نے جو ہے فیک NGOs بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے فیک ادارے کھڑے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے فیک جرنلسٹ، فیک گروپس، فیک انہوں نے جو ہے وہ جو مختلف تھنک ٹینکس، یہ سارا کچھ اور فیک قسم کی ایک چیزیں بنا کے، اور ہمارا ایک امیج بھی انہوں نے پوری دنیا کے اندر خراب کیا ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے ملک کے اندر وہ بھائی آپ کو نہیں پتا کہ کراچی کے اندر گروپس کو پیسہ اور ان کی ٹریننگز کہاں ہوتی رہی ہیں؟ رانا صاحب سب کو پتا ہے. اگر وہاں پہ ہم اس کا نام بھی نہیں لے سکتے، ہم اس کا نام بھی نہیں لے سکتے. ہم اس کا مقابلہ کر پا رہے ہیں. UK کے اندر رانا صاحب ایک بندہ بیٹھ کے اگر مودی کو پکارتا ہے، کہتا انڈیا مدد کرو، بھارت مدد کرو، یاد ہے نا، ہم اس کا نام نہیں لے سکتے، ہمیں منع کیا گیا، ہماری عدالتوں نے ہمیں اس کا نام لینے پہ بھی منع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ وہاں بیٹھ کے پکارتا ہے اور مدد کے لیے بلاتا ہے، تو کس کے کیوں بلاتا ہے؟ وہ اسی وارفیئر کا حصہ ہے. اور وہاں پہ اگر کوئی اور بندہ جو ہے وہ اگر انڈیا کے اس سے ملتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر کھیلا تو ہمارے خلاف مجھے تو یہ جاننا ہے، ملک ہے، پاکستان ہے، دفاعی طاقتیں ہیں، پاکستان کی فورسز ہیں، پاک فورسز پہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہے، دنیا مانتی ہے ان کی صلاحیتوں کو. ہم اس 5th جنریشن وار کے خلاف، ہائبرڈ وار اس کو کہہ رہے ہیں، IT کی وار، انفارمیشن وار کہہ رہے ہیں، 5th جنریشن، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے بہت کام کیا ہے. ہم نے الحمدللہ، اگر پاکستان اس ہائبرڈ وارفیئر کا، چونکہ دیکھیں یہ رشیا سے، یہ ہائبرڈ وارفیئر کا اور 5th جنریشن وارفیئر کا کانسیپٹ رشیا سے آیا تھا، رشیا نے یہ سٹارٹ کیا تھا، اور پھر یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کانسیپٹ کو وہ ہم نے ہائبرڈ وارفیئر کو بہت پہلے سمیل کر لیا تھا. اور یہ اسی کو سمیل کرنے کا نتیجہ ہے کہ چونکہ انفارمیشن وارفیئر بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ ISPR کو بنایا گیا اور اس کو اسٹرینتھن کیا گیا. آپ کو یاد ہے جب انڈیا کے ساتھ ہمارا معاملہ تھا تو پوری دنیا نے کہا کہ جو پاکستان کی انفارمیشن ہے اور جو پاکستان کے ISPR جو چیزیں دے رہا ہے وہ زیادہ کریڈیبل ہے اور وہ زیادہ فوکسڈ ہے اور وہ زیادہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ٹرسٹ وردی ہے، انسٹیڈ آف کہ انڈیا کے اندر جو ہے ٹھیک ہے انڈیا کے جرنیلوں نے کہا کہ انہوں نے بولا ISI کو چھوڑ کو ہم نے ISPR کو اگنور کیا ہے، جس کا نقصان ہوا، جس کا ہمیں نقصان ہوا. سو آپ نے یہ ہائبرڈ وارفیئر ہی تھی. آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے جس طرح سے یہ جو IDPs کا کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے کہ آپ نے ان کو ڈسپلیس کیا، سارے لوگوں کو وہاں سے نکالا، پورے معاملے کو کلیئر کیا کر کے پھر آپ نے وہاں پہ وہ کیا، پھر آباد کاری کی، لوگوں کو واپس بھیجا، اور پھر ہر کسی کو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہائبرڈ وارفیئر کا ایک بہت بڑا ٹول ہے کہ جس میں آپ گوریلا وارفیئر.
ہمارے خلاف یہاں پہ پاکٹس میں لڑ رہے تھے نا. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ دشمن کہاں پھیلا ہوا ہے, دشمن کہاں بیٹھا ہوا ہے, کس گلی, کس کونے, کس کھدرے سے نکل کے جو ہے وہ ہم پہ حملہ کر دے گا. سو آپ کی فورسز نے ان کو گلیوں میں گھس کے ڈھونڈا, تلاش کیا, اور تلاش کر کے پکڑا, اور پکڑ کے ان کو جو ہے وہ پھر سزائیں دی, اور ان کو جو ہے وہ کیا. سو ہم نے, ہمارا جو ہے, ہم اس وارفیئر کا بہت عرصے سے ہم لڑ رہے ہیں, اس کو ہمیں تجربہ ہے. ایسے نہیں جرمنی آ کے ہم سے کہتا ہے کہ آ کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مشقیں کریں. ایسے نہیں آپ کو جو ہے وہ رشیا کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مشقیں کرنا چاہتے ہیں. ایسے نہیں دنیا کے چائنا آپ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مشقیں کرنا چاہتے ہیں. بھئی آپ کے پاس تجربہ ہے, اور وہ تجربہ جو ہے وہ دنیا مانتی ہے. نہیں مانتی تو آپ کے لوگ نہیں نہ مانتے, ایک وہی ہمیں جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں. لیکن باقی دنیا ساری جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی فورسز, پاکستان کی فوج, پاکستان کی جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز, ماشاءاللہ ان کا کمال جو ہے وہ کام ہے, اور ان کے پاس تجربہ بھی ہے اور ایکسپرٹیز بھی ہے. DGISPR نے بولا بلوچستان میں داعش کارروائیوں سے آگاہ ہیں, اور وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے, اس میں بھی ہے مچ ملزمان کو کٹہرے میں لانے کا اس کا اظہار کیا گیا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ملاقات بھی اور یہ ان کا بیان؟ دیکھیں یہ ملاقات کی اپنی بڑی ایک میسج ہے جو پرائم منسٹر ہمیشہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں آرمی چیف جو ہے, جیسے کل DGISPR نے کہا, وہ ایک ادارہ ہے. اگر پرائم منسٹر بلائے گا تو کیا آرمی چیف نہیں جائے گا؟ وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں جانا. ذیلی ادارہ ہے یہ, ذیلی ادارہ ہے نا. پرائم منسٹر کہے گا تو وہ آئے گا, وہ آ کے ملے گا. اچھا پرائم منسٹر لا کے کیا کرتا ہے, ان کو سامنے بٹھا کے دونوں کو, پھر اس کے بعد کیمرے والوں کو بلا لیتا ہے, بلا کے تصویریں بنواتا ہے, بنوا کے وہ اس کو دیتا ہے, پھر میسیج دیتا ہے کہ دیکھا فوج میرے ساتھ ہے. اچھا اپوزیشن کو میسیج دیتا ہے نا. اور نہیں تو یہ غلط بھی نہیں ہے, ساتھ ہیں اس میں, جب ذیلی ادارہ ہے تو ساتھ ہیں. بات یہ ہے کہ ساتھ تو ہے, لیکن یہ کہ یہ پیغام دینے کی اور یہ اس کو وہ کرنے کی, ریلیز کرنے کی ضرورت کیا؟ اس سے پہلے کیا پرائم منسٹرز کی میٹنگز نہیں ہوا کرتی تھی؟ ہوتی میاں نواز شریف کے دور میں ایسے ہی ہوتی ہیں. میاں نواز شریف جب ذیلی ادارہ ہے تو میٹنگز ہوتی ہیں, اور میٹنگز ہوتی تھی. کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ اس میٹنگ کی جو ہے وہ اس کی تشہیر اس طرح سے کی جائے جس طرح سے یہ کرتے ہیں. یہ جان بوجھ کے کنٹروورشل کرتے ہیں ایشوز کو, یہ جان بوجھ کے جو ہے اس ادارے کو گھسیٹتے ہیں. اس کو بھی کوئی وار کا نام دیا جا سکتا ہے؟ نہیں وار نہیں ہے یہ تو ان کی پولیٹیکل اپنی معاملات ہیں. پولیٹیکل وار ہی کہتے ہیں, بگاڑ عوام کے لیے کہیں نہ کہیں, کیونکہ میں نے ابھی تک اسمبلیوں میں, ایوانوں میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس سے عوام کو فائدہ ہو. عوام کہاں ہیں اس ساری صورتحال میں؟ عوام تو پس رہے ہیں رانا صاحب, عوام پس رہے ہیں. آپ ذرا بجلی کا دیکھ لیں. بجلی آئے نہ آئے بل ضرور آئے گا, یہ واضح ہے, اور اب بڑھ کے آئے گا, یعنی اضافی آئے گا. اور بجلی کی جو صورتحال آپ نے دیکھ لی نا ایک دن پہلے, یعنی پورا ملک اندھیرے میں ڈوب چکا تھا. اور یہ بجلی جو ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی آڑ میں فی یونٹ بجلی 1 روپیہ 6 پیسے مہنگی ہوئی. کتنا بوجھ پڑے گا؟ میرے خیال میں اعداد و شمار مشکل ہیں, اور 2.5 سال کے یہ سارے اعداد و شمار اکٹھے کریں تو قوم کہاں نظر آتی ہے, اور اب حکومت آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم نے پچھلے پروگرام کیا تھا نا, 57 پیسے بڑھائی تھی انہوں نے. جی آج یاد ہے, 13 پیسے بڑھا دیے انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا, اور عالم یہ ہے ان کی نالائکی کا, پھر آپ مجھے کہیں گے کہ ان کو نالائق نہ کہیں. آپ میں تو ویسے یہی کہوں گا, پھر آپ کہیں گے کہ ان کو نالائق نہ کہیں. یہ نالائق ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے آج تک جو ہے, آپ کو پتہ یہ جو ڈسکوز ہے, یہ جو ڈسکوز ہیں آپ کے تقریباً 10 سے 11 ڈسکوز اس وقت کام کر رہے ہیں. صرف 3 ڈسکوز کے علاوہ کسی ڈسکو کا ہیڈ ہی نہیں لگا ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو بڑے جو وابڈا کے نیچے ذیلی ادارے ہیں ان کے اداروں کے ہیڈز نہیں لگائے گئے, اور 3 سال سے, پچھلے 3 سال سے ان کے ہیڈز نہیں ہیں. کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ ٹھیک ہے, اس لیے نہیں لگائے جا رہے. اس کا یہی نا کہ اس کی ذمہ داری پھر کس کے اوپر ہے؟ اس کی ذمہ داری یا تو عمر ایوب کے اوپر ہے یا پھر پرائم منسٹر کے اوپر ہے. اور موسٹ پروبیبلی دیکھیں ہوتا کیا ہے رانا صاحب, اس ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے طاقت کا, اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ اختیارات. اب اگر آپ ہر جگہ پہ کمپیٹنٹ بندہ بٹھا دیتے ہیں, وہ تو آپ کی بات نہیں مانے گا, وہ تو وہ کام کرے گا جو اس کو کرنا چاہیے. آپ نے جو آپ کے جو ڈسکوز ہیں یا جنکوز ہیں یا آپ کی جو کمپنیز ہیں جو اس کو وہ سپلائی کرتی ہیں, یا جو آپ کا وابڈا ہے یا جو آپ کی بلنگ ہے یا جو جہاں پہ ٹیرف بنتا ہے, ان کے درمیان تو کوہرنسی نہیں ہے. آپ نے جو ہے آپ نے کس طرح سے وہ معاملہ کیا ہوا ہے, کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے یہاں پہ. کسی کو وہ اگر ان کے اوپر لا کے بندے بٹھاتے ہیں ان کی بات مان, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمر ایوب کی بات سنے گا وہ؟ عمر ایوب کیا کہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ جو نیچے سپلائی بجلی بننے سے لے کے بجلی نیچے سپلائی ہونے تک اس کا اختیار چلے, اس لیے وہ کسی کو آنے نہیں دیتا. یعنی اختیارات آپ کو لگتا ہے نہ صرف یہ اس میں بلکہ بہت سارے اور ادارے بھی ہیں رانا صاحب. آپ دیکھیں ماضی میں بھی, ابھی بجلی پہ ضرور گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وفاقی وزیر ہے نا عمر ایوب, جی
تحریک انصاف کی حکومت ہے نا, کرپشن کا تو ویسے ہی. اچھا یہ مشرف دور میں بھی تھے. اب ملاحظہ کریں, یہ جتنے بھی ادوار گئے یہ تو تبدیلی سرکار ہے نا, تو بھائی تبدیلی تو نظر آنی چاہیے تھی نا. ہاں تو یہ کیا تبدیلی نظر کوئی تبدیلی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نظر آئے گی؟ عوام کہیں پہ یہ محسوس کرے گی یہاں تبدیلی آئے؟ ہاں وہ اس کو میں اگر مہنگائی کی جانب رخ اس کا کر دوں, بلوں کے اضافی بلوں کی جانب رخ کر دوں, تو شاید عوام سمجھتی ہے واقعی تبدیلی آئی ہے یار. رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں, 2015 میں ہوا تھا معاملہ جب پوری دنیا پورے ملک کے اندر جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہوا تھا. اس وقت بھی بجلی کا یکدم جو ہے وہ بند ہو گئی تھی. 2015 کے بعد انہوں نے یہ کیا, دیکھیں ہم اپنے گھر کے اندر بھی بجلی کا وہ کرتے ہیں نا, تو وہ چھوٹے چھوٹے آپ کو یاد ہے ہم نے وہ لگائے ہوتے ہیں ٹرپ جس سے وہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا تاکہ ایک ہی نہ ٹرپ کر جائے. بالکل. جب کوٹ اردو ٹرپ کیا تو پھر آپ نے جو اپنے ٹرپنگ کا جو سسٹم لگایا ہوا تھا, پھر ساتھ والا کیوں ٹرپ کیا, اس سے اگلا کیوں ٹرپ کر گیا, اور پھر سارے کا سارا کیوں ٹرپ کر گیا. سو یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے, اس کا جواب نہیں دیا جا رہا ابھی تک, اور یہ اس کا جواب آنا بہت ضروری ہے. کیا یہ کوئی سازش تھی؟ یہ سوال اس کے پیچھے کوئی کون ہے؟ یہ سوال ہے کس سے پوچھا جائے گا؟ پوچھا تو واقعی وفاقی وزیر اس کا بتائے گا؟ کیا واقعی حکومت اس کی بتائے گی؟ پرائم منسٹر اس کے بارے میں بتائیں گے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ابھی تک تو یہ تعین نہیں ہو پا رہا. رانا صاحب 7 انہوں نے وہ 5 یا 7 وہ ملازم انہوں نے معطل کر دیے, اور ان کا اس سے کیا لینا دینا؟ یہ تو وزیر اعظم اور وفاقی وزیر بتا سکتے ہیں آپ کو. وزیر اعظم تو وہ تو انہوں نے تو, میں اب کیا کہوں, وہ تو کچھ پوچھتے ہی نہیں ہیں, کچھ نہ کہیں, لیکن ذمہ دار تو ہیں. ذمہ دار ہی وہ ہیں, ذمہ دار ہی وزیر اعظم پاکستان مسٹر عمران خان ہیں, جنہوں نے عمر ایوب جیسے نااہل آدمی کو لگا رکھا ہے. بھئی عمر ایوب کے کریڈٹ پہ کیا ہے, کبھی وہ فنانس میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی وہ انرجی میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی وہ اس کو لا کے وابڈا میں بٹھایا ہوتا ہے, کبھی اس کو کہیں بٹھایا ہوتا ہے, کبھی کہیں بٹھایا ہوتا ہے. آپ اس کی ذرا اس سے پوچھیں, کسی نے کبھی پوچھا کہ ذرا آئیں جی آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے چونکہ آپ بیٹے ہیں, پوتے ہیں آپ ایوب خان کے, اور آپ بیٹے ہیں کیا نام تھا ان کے باپ کا, گوہر ایوب صاحب کے, تو بس آپ جو ہے آپ کو ساتھ خون. نہیں, میں اتنے اس میں تو جانے کے حق میں نہیں ہوں. بہت ساری شخصیات ہیں, ان کا تعلق ہوا کرتا ہے, پاکستان ہے, پاکستان کے بنانے والے رہنے والے ان کے ہی اولاد ہوں گے یہاں پہ. لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھوں. تو ہم بھی تو پاکستان بنانے والے ہیں نا. رانا صاحب مجھے بتائیں, اسی عوام میں سے یہ سوشل میڈیا والوں کو بلایا ہوا تھا ابھی پرسوں, جی کتنے سوشل میڈیا والوں کو آپ جانتے تھے اور میں جانتا ہوں اور دنیا باقی جانتے ہیں؟ یہ تو آپ جان سکتے ہیں زیادہ بہتر, پھر اگر ہم بات کریں گے, میں اگر آپ کے تعارف میں بہت ساری باتیں میں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, میں چاہتا نہیں ان کو انکشاف کرنا یا منکشف کرنا, لیکن میرے خیال سے میرے سے کئی گنا زیادہ وزیر اعظم باخبر ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں مجھ سے کئی گنا زیادہ آپ کے سورسز یا ریسورسز ہیں. یہ تو پک اینڈ چوز جو کیا گیا ہے, میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا, میں آگے ذرا تھوڑا بڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے کہا نا کہ یہ انہی کا ملک ہے, تو ان لوگوں نے جو پک اینڈ چوز کیا نا, میں صرف پک اینڈ چوز کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ یہ ملک تو آپ کا بھی ہے اور میرا بھی ہے, بالکل, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ پک اینڈ چوز چلتی ہے, بالکل, جو ان کو پسند ہے اس کو یہ پک کر لیتے ہیں, اور لا کے چوائس کر کے سامنے بٹھا دیتے ہیں, پھر اس سے سنتے ہیں. کبھی پروگرام کریں گے اگر حالات اور وقت نے اجازت دی, اور یہ سلسلے ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس حکومت میں بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جن کے تعلقات کسی نہ کسی لڑی میں کہیں نہ کہیں بڑی اہم شخصیات سے ملتے ہیں. لیکن بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اسامہ قتل کیس, اہم انکشافات سن لیں. SPI-9 کا آپریٹر شبیر اہلکاروں کو کچی آبادی میں سرچنگ کے لیے لے کر گیا. ڈکیتی کی کال پر گاڑی کا پیچھا کیا گیا. یونیورسٹی سے ہائی وے تک آتے ہوئے گاڑی پر 4 فائر کیے گئے. یہ انکشافات ہیں. اس قسم کے اور بھی بہت سارے ہوں گے, لیکن وہ قتل ہو گیا بچہ, اسامہ قتل ہو گیا. اب اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. یہ اسلام آباد کی ہم بات کر رہے ہیں, کیپٹل کی. امن و امان برقرار رکھنے کا مشن. وزیر اعظم نے 5 وزراء پر مشتمل کمیٹی بنا دی. شیخ رشید کنوینئر مقرر. کمیٹی احتجاج سمیت امن عامہ کی صورتحال مانیٹر کرے گی. کیسے دیکھ رہے ہیں جی یہ ساری امن عامہ کی صورتحال؟ کل میرا خیال ہے میں سن رہا تھا کہ معطل کر دیا ہے, اس میں سزا ان پہ وہ کر دی ہے, جو 5 اہلکار ہیں, اور DSP اور ASP اس کو بھی بیچ میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی جو ہے وہ انوالو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیگلیجنس ہے. سو بات یہ ہے رانا صاحب کہ جب ملک کے اندر وزیر داخلہ, آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے جا کے پولیس لائن کے اندر انہوں نے
بڑی شاباشیں دی تھیں. انہوں نے کہا کھل کے کھیلو اور دیکھی جائے گی اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اور آ کے انہوں نے میڈیا سے کو کہا کہ میں نے ساری چیک پوسٹیں اڑا دی ہیں, ختم کر دی ہیں, اور بس اب جو ہے امن ہی امن ہوگا. اور عین اگلے دن یہ واقعہ ہو جاتا ہے. سو نہ صرف یہ واقعہ ہوتا ہے بلکہ لاہور کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا, نہ صرف یہ لاہور کے اندر بلکہ کراچی میں بھی, اور یہ 3 دن مسلسل واقعات جو ہیں وہ میڈیا میں کوٹ ہوئے. مجھے بتائیں کیا یہ پولیس اسٹیٹ ہے؟ کیا یہاں پہ جو ہے وہ پولیس اتنی مدر پدر آزاد ہے کہ وہ کسی کو بھی پکڑ, او بھائی ڈاکو بھی ہوتا ہے نا تو آپ نے اس کو بھی پکڑ کے اس کے اوپر کیس چلانا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو گولیاں مار کے مار دینا ہے. اور یہ تو ایک معصوم بچہ تھا جو پڑھ رہا تھا, جو کیب چلاتا تھا, بطور ٹیکسی جو ہے وہ گاڑی کو چلاتا تھا, ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ رجسٹرڈ تھا وہ, اور وہ رات کو جو ہے وہ جا رہا ہے اور آپ نے اس کو گولیاں ماری ہیں اور سامنے سے ماری ہیں, اس کے پاؤں میں بھی گولی لگی ہوئی ہے, اور اس کو جو ہے مطلب ہے کہ اس کے والد نے علل اعلان باتیں کی ہیں, آن دا ریکارڈ یہ ساری باتیں ہیں. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا, میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک ننھی پری خیرپور میں اس کے ساتھ پھر درندگی کا وہ نشانہ بن چکی ہے. ملیر کراچی کا ایک واقعہ ہے, پولیس اہلکار انہوں نے تقریب میں ہوائی فائرنگ کی ہے جو ویڈیو وائرل ہو. جی ٹھیک ہے, اب میں ذرا ایک شعر وہ دوبارہ بول دوں جو میں نے اپنے انٹرو میں بولا تھا. ہم تیرے لاڈ سے بگڑے ہوئے ضدی بچے, ہم تیرے لاڈ سے بگڑے ہوئے ضدی بچے, ایسے بگڑے جو ہدایت کے بھی قابل نہ رہے. لیکن یہ میں کس کے لیے بولوں, ان کے لیے جو یہ کر رہے ہیں یا ان کے لیے جو نگرانی کر رہے ہیں؟ رانا صاحب دیکھیں, ہر چیز آپ اس کی تھوڑی سی نا اس کی آپ کو ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے. ہم نے بدقسمتی سے اس ملک کے اندر جو بڑے تھے, جنہوں نے بیٹھ کے فیصلے کرنے تھے, جنہوں نے بیٹھ کے ڈیسیجنز لینے تھے, یا جن کے پاس اختیار تھا, انہوں نے نہ تو اپنے اختیار کا فائدہ اٹھایا اور اس اختیار کو صحیح اور پراپر جگہ کے لیے استعمال کیا. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر, ہم یہ نہیں کہتے, آپ کے ملک کے اندر مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ شادیاں نہیں کر پا رہے. اچھا, جب شادی نہیں ہو پاتی, یہ ایک فریضہ ہے. جو کر بھی لیتے ہیں وہ شاید آگے سروائیول ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے, جو بلوں کی اور مہنگائی کی صورت ہے. مطلب ایک تو کرنا, اس کے بعد اس کو نبھانا. جب شادیاں نہیں ہوں گی, ہمارے ہاں ادروائز بھی بہت ساری جو ہے جو چیزوں اس کے اوپر قدغنے ہیں. ہمیں کہا گیا ہوا ہے UN نے کہ ہمیں جو ہے کچھ چیزیں کرنی ہیں, لیکن ہم نے آج تک نہیں کی. دنیا کے اندر ہو چکی ہیں. تو پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے ریڈ لائٹ ایریاز موجود ہیں, اور وہ ریڈ لائٹ ایریاز خاص پرپزز کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں نہیں ہیں, تھے, ختم کر دیے گئے, اور 80s تک رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں کرائم اور اس قسم کے کرائم کی جو ریشو تھی وہ بہت کم تھی. سو جب آپ نے یہ چیزیں ختم کی, مجھے وہ اس کا جو افسانہ ہے نا عباس کا افندی, وہ بڑا یاد آتا ہے کہ اس میں اس نے کہا, وہ تھا یہ کہ طائفیں تھیں اور انہوں نے اپنا ناچنے گانے کا ایک سین کیا ہوا تھا, ایک محلہ آباد کر رکھا تھا. تو شہر کے شرفا اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کو نکال دیا جائے, اس کی وجہ کہ ان کی وجہ سے پورے شہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں, ہمارے لڑکے نوجوان جو ہے وہ یہاں جاتے ہیں, جا کے مجرا سنتے ہیں اور ان کے گانے سنتے ہیں, سو ان کو نکال دیا جائے یہاں سے. اچھا, ان کو نکال دیا گیا. یہ غلام عباس کا افسانہ ہے. اچھا, ان کو نکال دیا گیا اور انہوں نے کہا جی ان کو اتنا دور کر دیں شہر سے کہ یہ شہر کی طرف واپس نہ آ سکیں. انہوں نے ان کو کچھ شہر سے 20 کلومیٹر دور ان کو چھوٹے سے 2-4 گھر بنائے. انہوں نے کہا جی اب تم نے یہاں رہنا ہے. تو غلام عباس لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے کسی شخص کا گزر ہوا, تو اس نے دیکھا کہ وہ شہر جو وہاں آباد تھا اس سے زیادہ بڑا شہر وہاں آباد ہو چکا تھا. سو بات یہ ہے کہ جو ضرورت ہوتی ہے نا, مین کین ناٹ لیو بائی بریڈ alone تو ہے ہی, بٹ مین کین ناٹ لیو بائی سیکس alone ایز ویل. سو آپ کو اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ چیزوں کا دیکھنا ہوگا. ہمارے ہاں ایک جو چیز جو مذہبی طور پہ موجود ہے وہ ہے شادی. سو آپ شادی کو آسان کر دیں, آپ شادی کو اتنا آسان کر دیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے, آپ نے جہیز کی لت یہاں پہ لگا رکھی ہے, بچیاں جو ہیں وہ, اور دوسرا لوگ بھی جہیز مانگتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے,
میڈیا اپنے اتنی تیزی سے وہ کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے موبائل اور موبائلز کے اوپر شیئر ہونے والی ویڈیوز اور ان ویڈیوز کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فرسٹریشن اور اس فرسٹریشن کے نتیجے میں ہونے والے یہ کارنامے جو ہیں، یہ کہیں آپ کو کس طرف لے کے جائیں گے اور کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ کس نے سوچنا ہے. لوگ بات بھی نہیں کرتے. رانا صاحب، میں اور آپ تو چلو بات تو کر رہے ہیں نا، لوگ اس پہ بات بھی نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ ترقی ہوتی ہے، ترویج ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سسٹم بھی تو کرنا چاہیے. وہ لوگ کیا اس زمانے کا حصہ نہیں ہے جو نگران؟ رانا صاحب، گھر بنا لیں اور آپ باتھ روم نہ بنائیں. ضروری حاجات ہے نا. نہیں، سو آپ کو اپنی ضروری حاجت کے لیے کوئی نہ کوئی تو انتظام کرنا پڑے گا نا. نہیں، ذمہ دار کون ہوں گے؟ مجھے تو ذمہ داروں سے غرض ہے. ریاستی عام آدمی، یعنی اسلام آباد میں اگر یہ واقعہ ہو جاتا ہے، معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو ذمہ دار کون ہے؟ رانا صاحب، میں بڑی لگی لپٹی بات کروں گا. میں بہت ساری باتیں ہیں جو کھل کے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جب کسی کو بہت زور سے پیشاب آیا ہوتا ہے نا، تو وہ کہیں پہ بھی نالی پہ بیٹھ جاتا ہے. آپ کو اس کے لیے باتھ روم بنانے پڑیں گے. تو شاید کہیں نہ کہیں بیماری کا بھی ذمہ بن چکا ہے. آبویسلی. صحیح. سو آپ اگر ان کے لیے باتھ روم نہیں بنائیں گے تو وہ ہر جگہ مودتے پھریں گے. سو ہمیں اپنے لوگوں کے بنیادی ضرورتوں کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر ہوئے ہوئے نا، نہ ہم مسلمان ہیں نہ ہم ویسٹ ہیں. ہم نے جینز تو پہن لی ہے، ہم نے جناب اپنے آپ کو ہم نے کلین شیپ بھی کر لی ہے، لیکن ہم ویسٹرنائز بھی نہیں ہو سکے. امن و امان پہ تو بہت زیادہ سوچنا ہوگا. بہت کچھ سوچنا ہوگا. کرائم ریشیو جو ہے، رانا صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ کرائم کو کیا آپ اس بندے کو لٹکا دیں گے تو ختم ہو جائے گا؟ ضرورت ختم ہوگی، چار پیچھے سے اور آ جائیں گے. ویسے لٹکتا دیکھا کون سا آپ نے؟ آپ نے لٹکایا ہے نا، وہ جو ہے وہ اس بچی کا جو تھا قصور والا، تو کیا اس کا کیا نتیجہ ہو گیا؟ وہ کیسے لٹکا آپ کو پتہ ہے؟ کتنی کانفرنسز میں کیسے وہ تو چلو وہ تو ہو گیا، لیکن وہ بھی جب امپیکٹ تو نہیں کریٹ. مسئلہ تو یہی ہے نا جس کو آپ نشان عبرت بنانے کا کہتے ہیں، وہ کون سا نشان ہے؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. کہاں وہاں پہ عبرت؟ اور رانا صاحب، پھر وہی والی بات ہے کہ ہر بندہ جو ہے، جب آپ نے باتھ روم نہیں بنایا تو لوگ نالیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں جس کو ضرورت پڑے گی وہ بیٹھ جائے گا وہاں پہ جو ہے. سو آپ کو الٹیمیٹلی لوگوں کی ضرورتوں کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. ریاست، سوسائٹی، سماج جو ہوتا ہے وہ ان کے بڑے ہوتے ہیں، ان کے دانشور بیٹھتے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھ کے سوچتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے اور پھر سوچ کے اس کا حل نکالتے ہیں. ہمیں اس معاشرے کا حل نکالنا ہے. پولیس اہلکار ہی ہوائی فائرنگ کرتے نظر آتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم ایک عبوری سماج ہیں. عبوری سماج کیا ہوتا ہے کہ نہ آپ پوری طرح سے جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، نہ پوری طرح سے جو ہے وہ جاگیردار ہیں. ہم ایک عبوری. ہمارے ہاں جاگیردار، مطلب میاں صاحب انڈسٹریلسٹ تھے تو انہوں نے جاگیرداری یعنی ساتھ زمینیں بھی خرید لی. آپ کو یاد ہے نا رائے گڑھ میں زمینیں اور یہ وہ ساری. اچھا، یہاں پہ جو جاگیردار ہیں انہوں نے اپنی انڈسٹری بنا دی. لیکن وہ جو رویے ہیں نا، جو جاگیردار، جو فیوڈل ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ہمارے اندر سرایت کیا ہوا ہے. یہ بھی جو اظہار ہے یہ بھی اس فیوڈل ایٹیٹیوڈ کا اظہار ہے، چونکہ وہ جہاں سے تعلق رکھتا ہے وہ سارے کا سارا فیوڈل سوسائٹی ہے. اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ فائر کرو، کھلا، یہ وہ دیکھی جائے گی، کر لیں گے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے. جب طاقت آپ نے دکھانی ہوتی ہے، جب مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو میں کتنا پاورفل ہوں، میں کتنا بااثر ہوں اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا، مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اور میں ہی وہ ہوں جو قانون ہوں. میں بولتا ہوں تو قانون ہوتا ہے، میں کہتا ہوں تو قانون ہوتا ہے. غریب کہاں؟ غریب تو پھر رانا صاحب غریب کا صحیح. احمد صاحب، وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.